जानना कुछ और है और जानकारी कुछ और। जानकारी जानना नहीं होता, जानकारी जानने का डिल्यूजन है, शराब है। जो मालूमात तुम बहुत ज़्यादा दोहराते हो उसी को तो तुम इल्म का नाम दे देते हो। तुम कहते हो तुम मुसलमान हो, तुम कहते हो तुम हिंदू हो, तुम कहते हो खुदा है, तुम कहते हो इस मादी ज़िंदगी से मावरा भी एक ज़िंदगी है। कभी तुमने ये सोचा है कि कैसे तुम इस सब को जानना कह रहे हो? सजेशन और ऑटो सजेशन। तुमको एक इंफॉर्मेशन एक बार मिली, 2 बार मिली, 3 बार मिली, 1000 बार मिली और रफ्ता रफ्ता ये इंफॉर्मेशन ना रही बल्कि तुम्हारा इल्म बन गई। जो भी कुछ तुम अपने बारे में जानते हो उसको कभी गौर से सोचना। तुम्हारा नाम क्या है? बार बार दोहराया गया एक लफ्ज़। तुम्हारी वतनीयत क्या है? बार बार दोहरा कर सुनाया गया एक नोशन, एक तसव्वुर। तुम्हारा मज़हब क्या है? बार बार तुम्हें बताई गई एक कहानी। तुम्हारा मसलक, तुम्हारी ज़ात, तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारी ज़बान, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारा स्टेटस, वो सब मालूमात जो तुम उस वक्त तोते की तरह सुना देते हो जब तुमसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो। क्या तुम बस यही चंद मालूमात हो? एक बड़ी मज़ेदार कहानी एक कोर्ट रूम में वाक़ई हुई। एक शख्स पर चोरी का मुकदमा कायम हो गया। मुकदमा झूठा था, उस शख्स ने चोरी की नहीं थी, मगर मुखालिफ वकील बड़ा तगड़ा था। मुकदमा बहुत दूर तक खिंचा। बड़ी मुश्किल से उस शख्स का वकील उसे बचाने में कामयाब हो गया। जब आखिरकार महीनों की अदालती कार्रवाई के नतीजे में वो शख्स बरी हो गया तो अदालत से बाहर उस शख्स के वकील ने उससे पूछा, अब तो तुम बरी हो गए हो, आज़ाद हो, लेकिन एक बात तो बताओ, क्या तुमने वाकई चोरी की थी? उस शख्स ने जवाब दिया कि वकील साहब, वैसे तो मैंने चोरी नहीं की थी, मगर महीनों तुम लोगों से ये इल्ज़ाम सुन सुन कर अब तो मुझे खुद भी यकीन सा आने लगा था कि मैंने ही चोरी की थी। एक बात को बार बार सुनकर मुश्किल खड़ी हो जाती है। कभी गौर करना तुम लोग, कुछ झूठ तुम इतने तवातुर से, इतने मुसलसल, इतना अरसे तक बोलते हो कि एक वक्त आता है कि दूसरे ही नहीं, खुद तुम भी उस झूठ को सच मान कर बोलने लगते हो। ये जो बाहरी सजेशंस होती हैं और ख़ुद को दी गई हिदायत होती हैं, जिसे माहिरीन नफ्सियात ऑटो सजेशन कहते हैं, ये बड़ी ताकतवर चीज़ है। ये मालूमात तुम्हारे खून में शामिल हो जाती हैं। कभी सोचा है उन लोगों ने कि जो कहते हैं खुदा है, या वो लोग जो कहते हैं कि खुदा नहीं है, वो अपना जानना, अपना इल्म बयान नहीं कर रहे होते। वो बार बार दोहराई गई, सुनी गई बातों को रिपीट कर रहे होते हैं। याद रखना, इल्म दूसरे से उधार नहीं लिया जा सकता। इल्म बीतता है और जो बीतता है वही इल्म बन जाता है। बाकी इल्म के नाम पर तुम्हारा खुद को दिया गया धोखा है और कुछ नहीं। आग जलाती है, ये तुम्हारा इल्म है। तुमने कई बार हाथ जला कर देखा है और जाना है कि आग जलाती है, इसलिए तुम कभी आग के पास नहीं जाते। लेकिन गुस्सा जलाता है, बीपी हाई करता है, दिल के मसले पैदा करता है। ये तुम्हारा इल्म नहीं है, ये तुम्हारा जानना नहीं है, ये बस तुम मानते हो, ये तुम्हारा मानना है। मालूमात मानी जाती हैं, इल्म जाना जाता है। इसलिए कभी गौर करना अपने फिक्रों पर। तुम कहते हो मैं जानता हूँ कि ये मेरा हाथ है, मैं जानता हूँ कि आग जलाती है, मैं जानता हूँ कि बिजली का नंगा तार करंट देता है, जबकि तुम कहते हो कि मैं मानता हूँ कि खुदा है, मैं मानता हूँ कि जन्नत जहन्नम है, मैं मानता हूँ कि मौत के बाद भी हम रहते हैं। ये तुम्हारा जानना नहीं है, ये बस बार बार की सुनी गई तुम्हारी मालूमात है। जिन लोगों का ये जानना होता है उनकी ज़िंदगी का रंग कुछ और होता है, उनकी आंखों में चमक कुछ और होती है, ज़िंदगी से उनका नाता कुछ और ही ढंग का होता है।
تم جو مذہب کے بارے میں سارے یقین لیے پھرتے ہو، کبھی ان پر غور کرنا، وہ تمہارا جاننا بھی ہیں یا نہیں، یا بس مان کر چل رہے ہو؟ اور میں تمہیں بتاؤں کہ جو سجیشن اور آٹو سجیشن ہوتی ہے وہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ تمہارے روئیں روئیں میں گھس جاتی ہے، اور تم کو بھی یقین ہونے لگتا ہے کہ ہاں تم جانتے ہو۔ تمہیں ہوش نہیں تھا، کانشیس زندگی شروع نہیں ہوئی تھی کہ تمہیں بتانا شروع کر دیا گیا یہ تمہارا مذہب ہے، خدا ہے، سچ میں نجات ہے۔ اور پھر اتنی بار تم سنتے ہو اور خود سے اتنی بار کہتے ہو کہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ سب سچ ہے۔ اتنی بار تم دہراتے ہو، اتنی بار دہراتے ہو کہ یاد ہی نہیں آتا کبھی کہ یہ جو سب میں مان رہا ہوں، یہ جو سب میں جاننے کا دعویٰ کر رہا ہوں، یہ میرے کس سوال کے جواب کی جستجو کے نتیجے میں میرا جاننا بنا ہے۔ جس نے کبھی سوال ہی نہیں پوچھا خود سے کہ یہ کیا ہے، وہ کیسے اس چیز کے بارے میں جان سکتا ہے؟ ہاں، وہ ایسی چیزوں کو مان ضرور سکتا ہے، اور یہی تم کر رہے ہو۔ اب غور کرو، تمہاری یہ جانکاری جسے تم اپنی نجات کا نسخہ مان کر بیٹھے ہو، یہ تمہاری نجات کی راہ کی سب سے رکاوٹ بن جائے گی۔ اب تم کبھی سوال ہی نہیں کرو گے کہ خدا ہے یا نہیں، یا خدا کیا ہے، مذہب کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کیونکہ تم یہ مان ہی بیٹھے ہو کہ تم تو جانتے ہو۔ اب جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ خدا ہے تو کھوجنے کیوں جائیں گے؟ جو معلوم ہی ہے اس کو تلاش کیوں کریں گے؟ جو تمہارے علم میں ہی ہے اس کو جاننے کی مشقت کیوں کریں گے؟ یاد رکھو، جاننا کھوج کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جسے یہ وہم ہو جائے کہ وہ جانتا ہے، وہ کبھی کھوج پر نکل ہی نہیں سکتا۔ جب تک تم اپنے نام نہاد علم کو، بلکہ زیادہ بہتر ہوگا کہنا رٹی رٹائی معلومات کو ایک بار چھوڑتے نہیں ہو، جاننے کا سفر کبھی شروع ہوگا ہی نہیں۔ کبھی کسی حقیقی فقیر کی محفل میں جا کر بیٹھنا اور دیکھنا وہ تمہارے سارے جانے کو غلط کر کے دکھائے گا، کیونکہ وہ جاننا ہے ہی نہیں، وہ بس جگالی ہے، نسلوں کی جگالی۔ کچھ لفظ ہیں جنہیں دہراتے دہراتے تم یہ یقین پال بیٹھے ہو کہ تم جانتے ہو۔ اس بات کو سمجھو کہ جو تمہارے اندر سے پھوٹتا ہے وہ نالج کم ہوتا ہے اور نوئنگ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ جاننا ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا۔ جسے تم علم کہتے ہو، یعنی یہ ڈگری والا تمہارا علم، یہ باہر سے تمہیں ملتا ہے، یہ ادھار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کا جاننا ہو، کسی اور کی نوئنگ ہو، لیکن تمہارے لیے وہ نالج ہے۔ جو تمہیں کہہ رہا ہو اس کے لیے وہ نوئنگ ہو سکتا ہے، مگر تمہارے لیے وہ صرف نالج ہوگا۔ اس بات کو سمجھو کہ جو جاننا یا جو علم اندر سے پھوٹتا ہے وہ علم کم اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ علم کوئی مجموعہ نہیں ہوتا، بس وہ ایک بصیرت ہوتا ہے کہ جس کی روشنی میں آپ حقیقتوں کو جاننے لگتے ہیں۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتا کہ جسے سٹور کرنا پڑے، جسے میموری بنانا پڑے۔ جو علم باہر سے آتا ہے، جو علم ادھار ہوتا ہے، وہ تم میموری کی شکل میں سٹور کرتے ہو۔ ٹھیک وہی کچھ جو اسکولوں میں ہوتا ہے، پورا سال ایک سلیبس بچوں کے اندر سٹور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جسے یاد رہ جاتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، اور جو یاد رکھنے میں ناکام رہا وہ فیل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سکول کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ کچھ معلومات کو ذہن میں سٹور نہ کرے، بلکہ جو علم درکار ہو، جس علم کی جس وقت ضرورت ہو، جس نالج کی ضرورت ہو، اس کو حاصل کیسے کرنا ہے یہ ٹیکنیک سکھا دے۔ بچے میں وہ بصیرت پیدا کر دے کہ وہ زندگی میں اٹھنے والے سوالوں کے درست انداز میں جواب ڈھونڈ سکے۔ جو علم اندر سے پھوٹتا ہے وہ اور آپ ایک ہو جاتے ہیں، وہ آپ کا وے آف بینگ ہو جاتا ہے، ہونے کا ڈھنگ ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو علم آپ باہر سے جمع کرتے ہو وہ الگ ہوتا ہے، آپ الگ ہوتے ہیں۔ وہ علم آپ کی بینگ سے جڑ نہیں پاتا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ ایک کمرے میں ہیں
और उस कमरे में रुपयों का ढेर है, इतने रुपए हैं उस कमरे में कि आप उसमें छुप गए हैं। कमरे में सिर्फ पैसे ही पैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन आप रुपया नहीं हो गए हैं। आप अब भी आप हैं और रुपया रुपया है। बाहर से अंदर उंडेला गया, दोहराया गया, मेमोराइज किया गया। इल्म भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो आप नहीं बनता, चाहे आप जहन में किताबों की किताबें भर लें, बस आपके अंदर स्टोर हो जाता है। वो बस आपके अराउंड एंड अराउंड जमा होता रहता है, लेकिन वो आपकी बीइंग को, आपकी हस्ती को, आपके होने को, आपकी रूह को कभी नहीं छू पाता। वो बस धूल की तरह जमा हो सकता है, चीज़ों की तरह घर में स्टोर हो सकता है, लेकिन वो आप कभी नहीं बन सकता। लेकिन जो आपके अंदर से इल्म पैदा होता है, वो एक रवैये की तरह, एक बिहेवियर की तरह, एक वे ऑफ एग्जिस्टेंस की तरह खुद आप बन जाता है। इट इज़ मोर नोइंग एंड लेस नॉलेज। इसको यूं समझें कि जो सूफी होता है, जो फ़कीर होता है, जो हकीकी जानने वाला होता है, जो मुर्शिद कामिल होता है, जो गुरु होता है, वो ज़्यादा जानता हो ये ज़रूरी नहीं होता। हाँ, मगर उसमें जानने की सलाहियत ज़्यादा होती है। हो सकता है कि जनरल नॉलेज का कोई कंपटीशन हो और एक तरफ आम दुनियादार आदमी हो, दूसरी तरफ हकीकी इल्म रखने वाला कोई फ़कीर हो और फ़कीर ये मुकाबला हार जाए। ये ऐन मुमकिन है। उसके पास स्टोर शुदा इल्म ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसे सीखने का फ़न आता है, जानने की उसमें सलाहियत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर उन्हीं दो लोगों को ये टास्क मिले कि एक चीज़ है या एक फ़न है जिसको सीखना है, तो वो जिसके पास हकीकी इल्म होगा, वो आम दुनियादार से जिसके पास मालूमात ज़्यादा हैं, कहीं तेज़ी से वो चीज़, वो फ़न सीख लेगा। हो सकता है कि किसी सूफ़ी और माहिर नबातात के दरमियान मुकाबला हो और उनके दरमियान में एक फूल रख दिया जाए और उस बारे में उनका इल्म जांचने की कोशिश की जाए, तो फ़कीर उस फूल में खुदा को भी ढूंढ लेगा, जबकि बॉटनिस्ट शायद उसमें से फूल को भी न ढूंढ सके, चाहे फूलों के बारे में उसके पास ज़ख़ीरा शुदा मालूमात कितनी ही क्यों ना हो। समझो, जानकारी सतही होती है, जबकि जानना बहुत गहराई में होता है। इस बात को समझें कि अगर आपके इर्द गिर्द बहुत इल्म फैला है, घर वाले पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर, मोबाइल्स, टीवी, किताबें मौजूद हैं, तो आप चीज़ों से इंट्रोड्यूस होते रहेंगे, मुतारिफ होते रहेंगे, तसव्वुरात को जानते रहेंगे, आइडियाज़ को सुनते रहेंगे, तहरीकों, मुल्कों, सियासी दुनिया में हो रही सरगर्मियों के बारे में आगाही पाते रहेंगे। बर्ट्रैंड रसल इल्म को दो कैटेगरीज में तकसीम करता था। एक को वो कहता था एक्विंटेंस, तारुफ, मामूली वाकफियत, और दूसरे को वो कहता था नॉलेज। मालूमात की शक्ल में हमारे पास सिचुएशंस, चीज़ों, लोगों, माजी के बारे में तारुफ, इंट्रोडक्शन जमा होता रहता है, लेकिन जो जानना होता है, जो हकीकी नॉलेज होता है, वो हमारे पास जमा नहीं होता, बल्कि हमको ही बदल कर कुछ और कर देता है। वो हमसे अलग कोई जमा शुदा चीज़ नहीं होती, बल्कि हमारे हम में जमा हो जाती है। नोइंग और नोअर के दरमियान फासला नहीं रह जाता। दूसरी तरफ जानकारी और जानने वाले में हमेशा फासला होता है। ये जो मैंने कहा कि जो हकीकी जानने वाले हैं, वो लोगों को जानकारी से बचाते हैं, रोकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मालूमात की शक्ल में वो गलत नॉलेज को दुरुस्त मान कर रुक ना जाएं, बल्कि आगे बढ़ते रहें और उस मकाम को छू लें कि जहाँ जानने का अमल होता है। इसलिए कभी गौर करना तुम लोग, सूफियों ने कभी किताबी इल्म पर जोर नहीं दिया। हाँ, रियाजतों, मुजाहिदों, मराकबों पर जोर दिया है, क्योंकि मराकबे से, मेडिटेशन से आप में जानने की सलाहियत बढ़ती है। किताबों से हासिल शुदा इल्म कुछ नाम, लेबल, कुछ तसव्वुरात भरते हैं। हकीकी इल्म की राह पर जब कोई चलता है और सूफी, फ़कीर, भिक्षु का मकाम पाता है, तो पता है उस वक्त क्या बचता है? ना जानने वाला बचता है, ना वो चीज़ बचती है जिसे जाना गया है, बल्कि सिर्फ जानना बचता है, जानने का अमल बचता है। ये मकाम है
کہ جب منصوروں کی زبان پکار اٹھتی ہے انل حق، یہ سٹیج انلائٹنمنٹ کی معراج ہے، جاننے کا وہ مقام جہاں جاننے والا اور جانی گئی دونوں چیزیں باقی نہیں رہ جاتی، بس صرف جاننا رہ جاتا ہے، صرف آگہی رہ جاتی ہے، صرف کانشیسنس باقی رہ جاتا ہے، کوئی جانکاری نہیں رہتی، بس جاننا باقی رہتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھو کہ جانکاری جہاں ختم ہوتی ہے وہاں جاننے والا خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں نا، آپ کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں فلاں ہوں، یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ میری ذات ہے، یہ میری برادری ہے۔ اب اس میں آپ کا نام، آپ کا مذہب، آپ کا ملک، آپ کی ذات، آپ کی برادری، یہ سب انفارمیشنز ہیں جو آپ نے ادھار لی ہیں سماج سے، گھر سے، ارد گرد سے، اسکول سے، یہ سب آپ کی جانکاری ہیں۔ ان سب معلومات کو آپ کے ذہن سے چھین لیا جائے تو کیا خیال ہے، آپ بچیں گے؟ آپ اب کیا کہیں گے خود کو کہ کیا ہیں آپ؟ آپ اب کچھ بھی نہیں رہے ہیں، آپ اب نہ ہو گئے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ آپ کا جسم ہے جس کے ایک عضو کا نام آپ کو معلوم ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ ہاتھ ہے، یہ پیر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، یہ بال ہیں، یہ ناخن ہے، یہ جسم ہے، یہ دل ہے اور سب کچھ۔ یہ اب آپ کے پاس انفارمیشن ہے جو ساری جمع ہو کر بتا رہی ہے کہ یہ آپ کا جسم ہے، یہ جانکاری ہے۔ اب آپ سے یہ ساری انفارمیشنز چھین لی جائیں تو آپ اپنے مادی وجود کو کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ کیسے کہیں گے کہ یہ میں ہوں؟ جانکاری، معلومات آپ کی انا کو، آپ کی میں کو مضبوط کرتی ہیں۔ انا کے پاس جتنے زیادہ لیبل ہوں، جتنی زیادہ انفارمیشنز ہوں، وہ اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ کوئی لفظ زیادہ جانتا ہے وہ شاعر بن کر مضبوط شناخت انا بن جاتا ہے۔ کسی کے پاس میرا ساتھ جڑے ہوئے لیبل زیادہ ہیں، میرا گھر، میری گاڑی، میری فیکٹری، میری نوکری، میرا دوسرا گھر، ایسی چیزیں جن پر لگے لیبل کے ساتھ میرا چمٹا ہوا ہے، اس کی انا اس سے مضبوط ہوگی۔ اور تو اور کسی نے اپنی نمازیں، روزوں کا حساب رکھا ہوا ہے، ان کی مقدار اور تعداد کا زیادہ ہونا اس کی انا کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ جانکاری انا کو، میں کو مضبوط کرتی ہے، جبکہ جاننا اس کے الٹ کام کرتا ہے۔ جاننا انا کو مٹا دیتا ہے۔ آپ خود مشاہدہ کرنا شروع کریں، صاف دیکھیں گے کہ جتنا لوگ زیادہ جانتے جاتے ہیں اتنا ان کی انا، ان کا غرور، ان کا تکبر بڑا ہوتا جاتا ہے، ان کی میں تگڑی ہوتی جاتی ہے، غرور آتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ جانتے جائیں گے آپ کی چال بدل جائے گی، چلنے کا ڈھنگ بدل جائے گا۔ آپ کے اندر ایک مقام ہمیشہ ایکٹیو تن کر کھڑا رہے گا اور چیختا رہے گا کہ میں جانتا ہوں۔ جانکاری جتنی بڑھتی جائے گی اتنا میں بھی مضبوط ہوتا جائے گا۔ لیکن جب آپ جاننے والے بنتے ہیں تو جو واقعہ ہوتا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، اس میں مٹتی جاتی ہے۔ جب جاننے کی صلاحیت کامل ہو جاتی ہے تو وہ جو انا ہے وہ کمزور ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ مکمل طور پر فنا ہو جاتی ہے۔ جس دن انا بالکل ختم ہو جاتی ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں جاننے والا بھی مٹ جاتا ہے اور جس کے بارے میں جانا جا رہا ہے وہ بھی مٹ جاتا ہے، بس صرف جاننا باقی رہ جاتا ہے۔ تمہارے پنڈتوں، مولویوں، پادریوں اور صوفی فقیروں میں یہی فرق ہوتا ہے۔ پنڈت، مولوی، پادری کتابوں پر کتابیں پڑھتے جاتے ہیں اور جوں ان کا حاصل شدہ علم، معلومات، جانکاری بڑھتی جاتی ہے، ان کا مقام، ان کا رتبہ اونچا ہوتا جاتا ہے، ان کی انا بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ دوسری طرف صوفی فقیروں میں جوں جاننے کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے، ان کی میں مٹتی جاتی ہے، اور جب جاننے کی صلاحیت کامل مقام پر پہنچتی ہے تو ان کی انا بھی مکمل طور پر مٹ کر کل بینگ سے ایک ہو جاتی ہے۔ وہ مقام کے جسے رومی کہتے ہیں قطرہ سمندر میں مل گیا۔ اب قطرہ جو سمندر میں مل گیا وہ کیسے بتائے کہ یہ سمندر ہے اور یہ میں قطرہ ہوں؟ دو قسم کے تھاٹس ہوتے ہیں۔ ایک، جب تمہارا ذہن بہت شور کر رہا ہو،
جب ذہن کی جھیل کی سطح لہروں سے بھری ہو، جو کہ اس دنیا کی عام حالت ہے، اور دوسرے تھاٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو اس وقت ذہن کی سکرین پر نمودار ہوتے ہیں جب ذہن کی جھیل اپنی تہہ کی طرح سٹل اور ساکت ہوتی ہے۔ سٹل جھیل آئینہ بن جاتی ہے، اس میں تم اپنا عکس دیکھ سکتے ہو۔ سٹل دماغ جب سوچ رہا ہوتا ہے تو جو تھاٹس پیدا ہوتے ہیں وہ اوریجنل تھاٹس ہوتے ہیں، تخلیقی۔ وہ سماج کے شور کا محض کوئی ریئیکشن نہیں ہوتے۔ وہ سوچیں جو سکوت سے پھوٹتی ہیں، ان میں پاور ہوتی ہے، پاور کہ وہ آپ کو بھی اس مقام سکوت، پوائنٹ آف سٹلنس تک لے جائیں جہاں سے آپ جنمے ہیں، جہاں سے آپ پھوٹے ہیں۔ وہ پاور کہ جو لہروں کو جھیل کی تہہ کے سکوت تک پہنچا دے۔ یہی سکوت ہے، یہی سٹلنس ہے جسے آپ اندرونی یا باطنی سکون کہتے ہیں، اور یہی پیس، یہی سٹلنس، یہی سکون اور سکوت آپ کی بینگ، آپ کے ہونے کا ایسنس ہے، جوہر ہے۔ اس وقت انسان کی حالت عملاً یہ ہے کہ وہ بہاؤ میں بہہ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ وہ کائنات جس کے بہاؤ میں وہ بہہ رہا ہے وہ ہے کیا۔ یہ کائنات اس کے اپنے ہی کانشیسنس کی تخلیق کرتا ہے۔ وہ پوائنٹ آف کانشیسنس اگر میوٹ کر دیا جائے تو ساری کائنات ایک دم سے فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے کسی اوپن جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھو، یہ اتنا وسیع آسمان، یہ بے انت عمارتوں کا سلسلہ، یہ گلیوں میں چل پھر رہے لوگ، وہ آسمان پر سورج، وہ افق پر بادل، کتنی وسیع ہے یہ دنیا۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے، یہ سب مقامات کدھر گئے ہیں؟ اب یہ آپ کے ذہن میں تھاٹس کی شکل میں تو ہو سکتے ہیں مگر فزیکلی فنا ہو گئے ہیں۔ یہ پوری کائنات بھی ایسے ہی ہے۔ اسے تمہارے اندر ایک مقام ہے، مقام آگہی، پوائنٹ آف اویئرنس، مقام شعور، پوائنٹ آف کانشیسنس جو تخلیق کر رہا ہے۔ یہ مقام شعور اپنی آنکھیں بند کر لے تو کچھ بھی باقی نہ بچے گا۔ کبھی آپ کو بے ہوش ہونے، انکانشیس ہونے کا اگر تجربہ ہوا ہو تو آپ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو دنیا موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ پوائنٹ موجود ہے جس نے یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے۔ مگر انسان کی بے بسی دیکھیے کہ وہ اپنی ہی تخلیق کردہ کائنات کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ اس بے بسی کے احساس سے نجات کی راہ ایک ہی ہے، اپنے آپ سے رابطہ، اپنے آپ کو جاننا، اور اپنے آپ سے رابطے کا ایک ہی طریقہ ہے جسے مذہب عبادت کہتا ہے، صوفی مراقبہ، اور جدید دنیا جسے میڈیٹیشن کہتی ہے۔ جب انسان کا انر سٹلنس سے، باطنی سکوت سے رابطہ کٹتا ہے تو سمجھیے کہ خود سے اس کا رابطہ کٹ چکا ہے، اور خود سے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کائنات کی دیگر فورسز کے آسرے پر ہیں، ایک بے سہارا تنکے کی طرح، لہریں جسے جس سمت لے جائیں۔ ہر ایک انسان کی اتھاہ گہرائی میں اس کا احساس سے ذات موجود ہے، بس وہ ان پردوں کے نیچے دب گیا ہے جو ذہن نے، جو ایگو نے تراشے ہیں۔ وہ سینس آف سیلف ہی آپ کے اندر موجود سٹلنس ہے۔ یہ سٹلنس کا احساس، آئی ایمنس کا یہ غیر مادی نا آشکارا احساس، اس نام، اس فارم سے کہیں گہرا، کہیں پائیدار اور ابدی و ازلی نیچر کا ہے، جس نام اور شکل سے، نیم اور فارم سے آپ جڑ گئے ہیں۔ یاد رکھو، سکوت تمہاری بنیادی فطرت ہے۔ اور سکوت کیا ہے؟ وہ انر سپیس، وہ باطنی گنجائش، یا کہہ لیں وہ آگہی، وہ اویئرنس، جس میں یہ لفظ اس وقت سکرین پر ابھر رہے ہیں، جنہیں تم دیکھ رہے ہو، جنہیں تم پرسیو کر رہے ہو، اور جو تمہارے ذہن میں جا کر تھاٹس بن رہے ہیں۔ اس اویئرنس، اس آگہی کے بغیر کوئی پرسیپشن ہے،
نہ خیالات کی یہ دنیا۔ تم یہی آگہی ہو، تم یہی اویئرنیس ہو، بس شخص ہونے، پرسن ہونے کا ایک بھیس ہے، ایک روپ ہے جو تم نے دھارا ہوا ہے۔ انسان کی بنیادی فطرت جھیل کی گہرائی جیسی ہے جو ساکت ہوتی ہے، چاہے جھیل کی سطح پر جتنی بھی اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہوں، جھیل کا باطن ہمیشہ سٹل ہوتا ہے۔ تمہارے اندر یہ سٹلنس موجود ہے، بس تم اسے دیکھ نہیں پا رہے ہو۔ یہ سٹلنس، یہ سکوت بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ سکوت وہ پوائنٹ آف کانشسنس ہے، وہ اویئرنیس ہے جو اس وقت ان لفظوں کو پرسیو کر رہا ہے۔ تمہارے اندر یہ جو پرسیپشن کا پوائنٹ ہے، یہی سٹلنس ہے، یہی حقیقی تم ہو، یہی پرسیپشن ہے کہ جو تمہارے دماغ میں خیالات کو تخلیق کر رہی ہے۔ اگر یہ اویئرنیس، یہ آگہی، یہ سکوت، یہ مقام ادراک تم میں نہ ہوتا تو نہ تم کسی چیز کو پرسیو کر پاتے، نہ ان پرسیپشن سے خیالات بنتے، نہ وہ دنیا ہوتی جو تمہارے دماغ کی تراشیدہ ہے۔ اس لیے تمہاری بنیادی ترین حقیقت وہ نہیں جو تم سوچتے ہو، تمہاری حقیقت وہ مقام ہے جہاں سے دماغ کو سوچوں کی سپلائی ہوتی ہے، اور اس مقام ادراک کو، پوائنٹ آف پرسیپشن کو آپ کہہ سکتے ہو اویئرنیس۔ تم جسم نہیں، تم دماغ نہیں، تم آگہی ہو، تم شعور ہو، وہ آگہی، وہ شعور جس کی کوئی شکل نہیں، جس کا کوئی نام نہیں، اور یہ آگہی سٹلنس ہے۔ سوچیں وہ جھیل، اس کی تہ نہ ہوتی، وہ میڈیم، وہ پانی نہ ہوتا تو یہ تمہیں بظاہر نظر آ رہی لہریں کہاں سے بنتی؟ تمہارے تھاٹس تمہیں نظر آتے ہیں کیونکہ تمہاری نظر جھیل کی سطح پر ہے، مگر وہ جو تہ تمہیں نظر نہیں آ رہی وہ نہ ہوتی تو یہ لہریں بھی نہ ہوتی۔ تمہاری باہری دنیا کا جو شور ہے یہ نتیجہ ہے اور مساوی ہے اس شور کے جو تمہاری سوچ کی اندرونی دنیا میں ہے، اور جو تمہاری باہری حالت میں خاموشی ہے وہ تمہارے باطن میں اپنے ہی مساوی سکوت اور سٹلنس پیدا کرتی ہے۔ جب بھی کسی وقت اپنے ارد گرد خاموشی کو پاؤ، اس کو غور سے سنو۔ سننے سے میری مراد یہ ہے اس کا نوٹس لو، اس کو توجہ دو، اس پر فوکس کرو۔ یاد رہے کہ جب تم خاموشی کو سنتے ہو تو اس سے تمہارے اندر سکوت کی ایک نئی سمت، نئی ڈائریکشن کھلتی ہے، کیونکہ خاموشی کو ایک ہی حالت سن سکتی ہے، آپ کی وہ حالت جس میں آپ بالکل ساکت ہوں، سٹل ہوں۔ یہ دھیان رکھیں کہ جس لمحے آپ اپنے ارد گرد موجود خاموشی کو سن رہے ہوں اس وقت آپ سوچ نہ رہے ہوں، تھاٹ پروسیس نہ ہو رہا ہو، یعنی آپ خاموشی سے آگاہ رہیں، اویئر رہیں، مگر تھنکنگ کے بغیر، سوچوں کے بغیر۔ اگر تمہاری باہری دنیا میں شور ہے تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ شور باہری دنیا کا کوئی فینومینن ہے، یہ شور مساوی ہے اور نتیجہ ہے اس شور کا جو تمہارے ذہن میں برپا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر تم باہری دنیا میں خاموشی کریٹ کر سکو، جیسے مراقبہ اور میڈیٹیشن، تو اس سے تمہارے اندر کی دنیا میں بھی ایک سکوت اور سکون کی کیفیت پیدا ہوگی، وہ کیفیت کہ جو تمہارے ریئل سیلف سے تمہیں قریب ترین لے جائے گی۔ اگر کسی وقت خاموشی کو دیکھو تو اس کو جیو، اس کو پیو، اس کو غور سے سنو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر سوچو، بس اس پر فوکس کرو، اس کو فیل کرو۔ جیسے ہی تم خاموشی کو سننے کے قابل ہو گئے تو تب وہ معجزہ ہوگا کہ تم اپنے اندر موجود ابدی سکوت کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھاؤ گے، لہروں کے نیچے موجود جھیل کو چھوؤ گے، زندگی کی گہرائی کے اور قریب ہوگے۔ اس بات کو سمجھو کہ خاموشی کو آپ کا مائنڈ نہیں سن سکتا جو لفظوں کو پرکھنے، سوچنے اور سننے کا عادی ہے۔ خاموشی آپ کی بینگ سنتی ہے، جو سٹل ہے، جو ساکت ہے، جو ابدی سکون ہے، اٹرنل پیس۔ خاموشی کو سننے کا یہ عمل سوچوں کے بغیر ہوگا
تو اس وقت ہی یہ خاموشی آپ کو انر سٹلنس، باطنی سکوت، یعنی آپ کی حقیقت، آپ کی بینگ کے قریب لا سکے گی۔ اس لیے خاموشی کو سوچیں نا، خاموشی کو فیل کریں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم مائنڈ کے اس قدر غلام ہو چکے ہیں کہ خاموشی کو بھی سننے کی بجائے ایک آئیڈیا بنا لیتے ہیں جس پر دماغ نے غور کرنا ہوتا ہے، حالانکہ خاموشی وہ لینگویج ہے جسے آپ کے اندر موجود سٹلنس، آپ کی بینگ ہی بس سن سکتی ہے۔ جو ہی تم خاموشی سے آگاہ ہوتے ہو تو فوراً ہی باطن میں ایک الرٹ، ہوشیار باش سکوت تخلیق ہوتا ہے۔ اب آپ لمحہ موجود میں ہو، حضوری کی حالت میں۔ اجتماعی طور پر انسان نے جو کنڈیشننگ، جو مشروطیت تخلیق کر رکھی ہے، اب آپ اس سے ہزاروں سال کی دوری پر ہو۔ خاموشی باطن میں سکوت تخلیق نہیں کرتی، ہاں یہ ایک ٹول ہے جو اس ضمن میں مددگار ہے۔ اس بات کو یہاں سمجھو کہ خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ منہ سے لفظ نہیں بولے جا رہے، آپ بول بھی رہے ہوں تو بھی باطنی خاموشی کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل خاموش ایک جگہ پارک میں پڑے بینچ پر بیٹھے ہوتے ہیں، ارد گرد بھی خاموشی ہوتی ہے، مگر آپ کے دماغ کے اندر اتنا شور ہوتا ہے کہ شہروں کے ٹریفک کے اژدہام بھی ویسا شور پیدا نہیں کر سکتے۔ جس خاموشی کی میں یہاں بات کر رہا ہوں اس سے مراد ہے وہ خاموشی کہ جو آپ کو سٹل کر دے، آپ کے اندر کی جھیل میں لہریں نہ رہیں، آپ ساکت ہو جائیں۔ جھیل جب لہروں سے آزاد ہو جاتی ہے تو وہ ایسا شفاف آئینہ بن جاتی ہے کہ جس میں آپ اپنا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک اس وقت یہی ہوتا ہے جب خاموشی کے ذریعے سے آپ اپنے باطن کو سٹل کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہی آپ کی سرابی اور پرابلمیٹک انا کی لہریں تھم کر آپ کے باطن کو وہ پرسکون جھیل بنا دیتی ہیں جس میں آپ خود اپنے آپ سے ملتے ہیں۔ یہ خاموشی آپ کو خمار آلود اور بے ہوش کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اندر اس سکوت کو ہوشیار کر دیتی ہے، اس شعور کو بیدار کر دیتی ہے جو آپ کی بینگ کو اس لمحہ موجود سے جوڑتی ہے۔ آپ لذت حضوری سے آشنا ہوتے ہیں۔ بینگ زندگی، آگہی، شعور کو پانا انلائٹنمنٹ ہے، کیونکہ یہ وہ واحد کنڈیشن ہے جب آپ اور زندگی ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ لمحہ موجود ہی واحد لمحہ ہے جس میں زندگی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کبھی بھی لمحہ موجود میں موجود نہیں ہوتے، آپ ہمیشہ ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، یا نوکری کی پروموشن جو ماضی میں نہیں ملی اس کے غم کی قید میں، یا پروموشن جو اگلے ہفتے ملنے والی ہے اس کی خوشی کی سرشاری میں، یا کاروبار کے ہوئے ماضی کے نقصان کے غم میں، یا مستقبل کے کاروباری منصوبوں کے خیالوں میں، یا کسی کے چھوڑ جانے کے غم میں، یا کسی کو پا لینے کی سرخوشی میں، یا گھر میں ہوئے کسی پرابلم کے دکھ میں، یا گھر کے کسی پروجیکٹڈ مستقبل کے مسئلے کی فکر میں۔ ماضی اور مستقبل دماغ کا تخلیق کردہ ٹائم ہے، جبکہ زندگی اور بینگ لا زمان و لا مکان ہے۔ اور یہ بھی بہت غلط طور پر کہا جاتا ہے کہ زمانہ، ٹائم 3 قسم کا ہوتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ صرف ماضی اور مستقبل ٹائم ہے، حال ٹائم نہیں ہے۔ زندگی ٹائم کی قید سے ماورا فینومینا ہے۔ جب خاموشی آپ کے باطن کو سٹل کرتی ہے، اندر ایک سکوت پیدا ہوتا ہے، اس وقت آپ لمحے موجود میں ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آپ موجودہ لمحے میں پہنچتے ہیں تو دماغ کی وہ کنڈیشننگ ٹوٹ جاتی ہے جو میموری نے ماضی اور مستقبل سے جوڑ کر تخلیق کر رکھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو زندگی میں 2 ہی المیوں کا سامنا ہوتا ہے، ایک غم یا دکھ، دوسرا فکریں یا پریشانیاں۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ دکھ ماضی کی کوئی یاد ہے
जिसे आप इस लम्हे में एक्टिवेट करके बैठे हैं। परेशानी मुस्तकबिल की कोई प्रोजेक्शन है जिसे आप इस वक्त एक्टिव किए बैठे हैं। आप माजी में या मुस्तकबिल में जाकर जी नहीं सकते, जी तो आप इसी लम्हे में सकते हैं। और माजी और मुस्तकबिल पर गौर के जो दुख और फिक्र को पैदा कर रहा है, वो अमल भी आप इसी लम्हे में बैठ के कर सकते हैं। जी आप सिर्फ इसी लम्हे में सकते हैं कि इसी लम्हे के कैप्सूल के सिवा आपके पास और है ही कुछ नहीं। मगर ये कोई मामूली कैप्सूल नहीं है, यह आपकी बीइंग का कैप्सूल है जिसमें सारी कायनातें मौजूद हैं। इसलिए सूफ़ी कहता है कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। जिस लम्हे आप अपने लम्हे मौजूद में नहीं होते, वो कुफ्र का लम्हा होता है, इनकार का लम्हा। इनकार ज़िंदगी से, इनकार बीइंग से, इनकार खुदा से। मौलाना रूमी अपनी मसनवी मानवी में लिखते हैं कि सूफ़ी इब्नुल वक्त होता है। अब इब्नुल वक्त का एक मतलब तो आपकी इस दुनिया ने तराशा हुआ है कि मौका परस्त, मगर मौलाना रूमी इन मानों में कह रहे हैं कि वक्त सिर्फ एक होता है, लम्हा मौजूद। इसके अलावा वक्त का सिर्फ सराब है। माजी और मुस्तकबिल सिर्फ नफ्सियाती वक्त हैं और कुछ नहीं। किसी दरख्त, किसी फूल, किसी पौधे को देखो, तुम्हारे अंदर मौजूद मकाम आगही, अवेयरनेस को सिर्फ उसी पर मरकूज कर दो। ये कैसे साकित हैं, बीइंग में कैसे गहरे गड़े हैं। साकित रहना, स्टिल होना सीखना है तो नेचर बेहतरीन उस्ताद है। इंसानों के जहन में उड़ने का ख्याल कहाँ से आया होगा? लाजमी सी बात है परिंदों को देखकर। आज भी तुम्हारे हवाई जहाज़ों की बनावट पर गौर करो, वो परिंदे की शक्ल में हैं। तुम्हारी कश्तियाँ तख्लीक हुई हैं मछलियों के वजूद की वजह से। आज के इंसानों का सबसे बड़ा मसला अलमिया क्या है? यही कि उनका बातिन सुकून और सकूत से महरूम है। इंसान की आज की नस्ल कामयाबियों और तकल्लुफ़ात और ईजाद और दरियाफ्त और लग्जरीज़ के हवाले से शायद कायनात की सबसे सुखी नस्ल है। मगर क्या वाकई आज का इंसान सुखी है? दुख तख्लीक करने का एक ही टूल है, एक ही आला है, और उसका नाम है माइंड, तुम्हारा जहन। वो जहन जो अब तुम्हारे बस में नहीं रहा। तुम खुश होने की ख्वाहिश से वाकिफ़ हो, खुशी से नहीं। सुख, शांति, सुकून के लफ्ज़ हैं तुम्हारे पास। ये चीज़ें बतौर हकीकत तुम्हारे पास नहीं हैं, वरना दुनिया यूं नशे में, नफ्सियाती मसलों में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नरगे में ना फंसी होती। तुमने नेचर से वो तो सब सीखा कि जो तुम्हारे माइंड की ज़रूरत थी, वो कुछ भी ना सीखा जो तुम्हारी बीइंग की ज़रूरत थी। अगर बातिन की दुनिया में शांति चाहिए और गुरु ढूंढ रहे हो तो कहीं और ना जाओ, नेचर को देखो। नेचर सबसे बड़ा गुरु है। कभी खामोशी से बैठकर किसी दरख्त को, किसी फूल को, किसी परिंदे को देखो, बगैर किसी थाट के बस देखो, और तुम देखोगे कि वो कितने स्टिल हैं, कितने साकित।